नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा आयत नंबर 87 से 96 तक आज करेंगे। थोड़े से रूट वर्ड्स देख लेते हैं। मिम्बादी यानी कोई तूर से तौरात लाने के बाद और बछड़े की पूजा करने के बाद। आसैना एन स्वाद या ना मानना, नाफरमानी करना। उशरिबू शीन राबा और ये मजहूल आया है। उशरिबू पिलाए गए। क्यों पिलाए गए? क्यों इसके लिए आया कि वो बछड़े की मोहब्बत इनको पिलाई गई थी। जो चीज आप पानी के साथ लेते हैं वो जिस्म पर बहुत जल्दी असर करती है। तमन्ना है मीम नून या आरजू, और ऐसी आरजू जिसकी कोई मजबूत बुनियाद ना हो। छोटी छोटी बातें जो आरजुएं होती हैं उनके लिए आता है। कद्दमत काफ दाल मीम कहते हैं आगे चलने को। जैसे आप कहीं जा रही हो ना तो आप कहती हो कदम तो, मैं जा रही हूँ इलल मस्जिद, मैं मस्जिद की तरफ जा रही हूँ। कदम तू आता है। कदम तो होगा तो तू जा रहा है। तो चलने से क्या होता है, बंदा आगे की तरफ चलता है। तजिदु वाव जीम और दाल, वजूद भी इसी से, इजाद भी इसी से। अहरस हा रा स्वाद अफल के वजन पर आया है, यानी सुपरलेटिव डिग्री आई है। अकबर असफर अकरम असलम ये सी होता है, यानी किसी चीज की शदीद आरजू करना, हरीस होना। युवद्दू वाव दाल दाल किसी चीज की शदीद इसमें आरजू होना और वो हरस ज्यादा हरीस होना, लालची होना। यू अमरू एन मीम रा उमर बीसी से जिंदगी। फिर इसमें अल्फ फसना आया है, 1000 साल। सन उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, हम कहते हैं सन, जैसे 2022 अभी चल रहा है ना। बेमुज़हज़िही ये रुबाई है। जितने हम रूट वर्ड्स पढ़ते हैं ना तो वो होते हैं 3 होते हैं। तो ये है रुबाई है। 4 रूट वर्ड इसके 4 हरफ आ रहे हैं इसके रूट वर्ड में। 2 का कोई भी नहीं होता, ठीक है। बसरा बास्वाद आंख का देखना, खूब देखना। जिब्रील इब्रा ये तो खैर अगली हमारा आ जाएगा आगे। और इसमें ठीक है, अगले रकू के बाकी रूट वर्ड्स हैं। तो आयत नंबर 87 से आज शुरू करते हैं। वलाकत और अलबत्ता तहकीक आतईना दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अलकिताब किताब यानी तौरात। व कफ़ैना और पे दर पे भेजे हमने मिन बादिही बाद इसके बिर्रुसुल कई रसूल। और कफ़े का पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, काफिया भी इसी से है। वह आतईना और दी हमने ईसा इब्ने मरियमा ईसा बेटे मरियम को अलबय्यनात वाज़िया निशानियां। व अय्यदनाहु और कुव्वत दी हमने इसे बिरूहिल कुद्स साथ रूहुल कुद्स यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। अफकुल्लमा क्या फिर जब कभी जाआकुम आया तुम्हारे पास रसूलुम कोई रसूल बिमा साथ इसके जो ला तहवा नहीं चाहते थे अनफुसुकुम नफ्स तुम्हारे। अस्तकबर तुम तकबर किया तुमने फरीकन तो एक ग्रोह को, एक फरीक को, कजब तुम जुटलाया तुमने, व फरीकन और एक ग्रोह को तख्तुलून तुम कत्ल करते हो। तो अब इसमें देखें कि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि मैं बादी बिर रसूल, रसूल की जमा रुसल है, ये जमा मुकस्सर है। तो यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने पे दर पे रसूल भेजे। तो यहाँ पर जो रसूल का लफ्ज आया है ना, यहाँ पे इसम जनस के तौर पर आया है। इसम जनस हो तो ये यानी नबी रसूल सब के लिए आता है। वैसे अगर किसी और में आए मोनस मुजक्कर जमा वाहिद सब के लिए आता है, ठीक है। अब मोनस इसमें हम नहीं ला सकते कि अल्लाह ताला ने किसी औरत को नबूवत से नहीं सरफराजा। तो आप ये बात ज़हन में रखें कि कुरान मजीद की इस्तिलाहात के 3 जोड़े ऐसे हैं। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं,
बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है कि वो तीनों जोड़े जो होते हैं कुरान की इस्तिलाहात में वो मुतरादिफ के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और अपना अलहदा अलहदा मफहूम और मानी भी रखते हैं। इस सिलसिले में उलमा कराम ने असूल वज़ा किया है कि इज़्तमा तफर्रका व इज़ा तफर्रका इज्तमा, यानी जब एक जोड़े के दोनों लफ्ज इकट्ठे इस्तेमाल होंगे तो दोनों का मफहूम मुख्तलिफ होगा। जब ये दोनों अलग अलग इस्तेमाल होंगे तो एक मानी में इस्तेमाल हो जाएंगे। इनमें से एक जोड़ा, अब ये तीन जोड़े हैं कुरान के, एक जोड़ा जो है इस्लाम और ईमान या मुस्लिम और मोमिन का है। आम तौर पर मुस्लिम की जगह मोमिन और मोमिन की जगह मुस्लिम इस्तेमाल होता है, लेकिन सूरत हिजरात में कालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलू असलमना, ये आयत नंबर 14 थी। बदू कहते हैं जो अराबी होते हैं देहाती, हम ईमान ले आए। तो अल्लाह ताला रसूल वसल्लम से कह रहे हैं इनसे कहिए तुम हरगिज ईमान नहीं लाए हो, अलबत्ता ये कहो कि हमने इस्लाम कबूल किया है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ अलग अलग नहीं है। इसी तरह जिहाद और कताल का मामला है, ये दोनों मुख्तलिफ अल्फाज हैं और इनके मानी और मफहूम भी जुदा जुदा है, लेकिन एक दूसरे की जगह आ सकते हैं। इस सिलसिले में तीसरा जोड़ा जो है वो नबी और रसूल का है। ये दोनों लफ्ज भी अक्सर एक दूसरे की जगह आते हैं, लेकिन इनमें फर्क है। हर नबी रसूल नहीं होता, अलबत्ता हर रसूल लाजमन नबी होता है, यानी नबी आम है और रसूल खास है। नबी को जब किसी खास कौम की तरफ मुअय्यन तौर पर भेजा जाता है तब इसकी हैसियत रसूल की हो जाती है और वो आला मर्तबे पर फाइज हो जाता है। फिर नबी और रसूल के फर्क के सिलसिले में एक और बात नोट करें, नबियों को कत्ल किया गया है जबकि रसूल कत्ल नहीं हो सकते। अल्लाह का फैसला है। अल्लाह ताला सूरह मुजादला की आयत नंबर 21 में फरमाते हैं लअग़लिबन्ना अना व रुसली, लाजमन गालिब रहेंगे मैं और मेरे रसूल। चुनाचे जब भी किसी कौम ने किसी रसूल की जान लेने की कोशिश की तो इस कौम को हलाक कर दिया गया और रसूल और उसके साथियों को बचा लिया गया। लेकिन ये मामला नबियों के साथ नहीं होता। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम नबी थे, कत्ल कर दिए गए। ज़करिया अलैहिस्सलाम किए गए, और भी कई नाम आते हैं जो बनी इसराइल ने अपने अंबिया का जो कत्ल किया था। अब इस सिलसिले में ईसा अलैहिस्सलाम जो थे रसूल थे, वो कत्ल नहीं हुए। अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर उठा लिया था और क़यामत की निशानियों की जो मेजर साइन ऑफ डे ऑफ जजमेंट है उनमें से एक ये है कि आप दोबारा जमीन पर नजूल फरमाएंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रास्ते में शहीद होने की शदीद तमन्ना रखते थे। आपने अपनी इस तमन्ना और आरजू का इजहार इन अल्फाज में फरमाया है, वल्लज़ी नफ्सी बियदी लवदित्तु अन उकातिल फी सबीलिल्लाह फ़क़तला सुम्मा अहया सुम्मा क़तला सुम्मा अहया सुम्मा क़तला सुम्मा अहया सुम्मा उक़तला। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की राह में जंग करूं तो मैं इसमें कत्ल कर दिया जाऊं, फिर मैं जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर मैं जिंदा किया जाऊं, फिर अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं, फिर मैं जिंदा किया जाऊं, फिर अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं। लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश पूरी नहीं की, इसलिए कि आप अल्लाह के रसूल थे। तो यहाँ भी आप देखें कि वक़फ़ैना मिन बादी बिरसुल, हमने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद लगातार पैगंबर भेजे। तो अब इनमें ईसा अलैहिस्सलाम जो थे इस पूरे दरमियान में आखिरी जो रसूल थे ईसा अलैहिस्सलाम थे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं आते ना ईसा इब्न मरियम अल बैयिनात, और हमने ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वाज़िया निशानियां दी। तो मौजज़ात जो थे ईसा अलैहिस्सलाम के वो ये थे कि उनके हुक्म से मुर्दों को अल्लाह का हुक्म होता था लेकिन ये मुर्दों को जिंदा करते थे। कोढ़ी जो बर्स का मरीज होता और अंधे को फक्त हाथ लगाकर तंदुरुस्त कर देते थे। मट्टी का परिंदा बनाते थे, इसमें फूंक मारते थे। सूरत आले इमरान में हम पढ़ चुके हैं, नहीं सॉरी ये तुम्हारा सूरत बकरा जा रही दूसरी क्लास में सूरत मायदा है तो उसमें हम पढ़ चुके हैं, अभी आप पढ़ेंगे। तो वो उड़ने लगता था और आप लोगों को भी ये बता देते थे कि वो क्या कुछ खाकर आए और क्या कुछ घर में उन्होंने ज़ख़ीरा किया हुआ है। इन तमाम कामों पर रूहुल कुद्दस यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी मदद करते थे, यानी आपकी मदद में हर वक्त हाजिर रहते थे।
پھر اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وَيَدْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ نا، تو عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خاص مدد اور نصرت سے یہ سارے معجزات دکھاتے تھے. اسی طرح اگر کوئی ولی اللہ ہے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ کرامت دے دیتا ہے، لیکن کرامت اس کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے نا تو وہ کرامت تب دکھائی جاتی ہے. معجزے اور کرامت کا یہ فرق ہوتا ہے. معجزہ نبی کی دعا پر، خواہش پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن کرامت کسی ولی کی خواہش پہ. ابھی جیسے میں کہوں نا کہ میں یہ کر سکتی ہوں، اگر کرامت ہوئی کسی ولی کے ساتھ تو اللہ کرے گا، لیکن دوبارہ میں لوگوں کو اکٹھا کروں اور میں آپ کے سامنے یہ کروں گی تو وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو پھر اس میں کہتے ہیں فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ نا، کہ جب بھی کوئی رسول آیا تو انبیاء اور رسول کے ساتھ جو یہود کا طرز عمل تھا نا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا، تو تمہاری عادت یہی رہی کہ تم نے تکبر کیا. اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق کو جٹلانا اور لوگوں کو حقیر جانا. بطر الحق وغمت الناس، اور انہوں نے سرکشی کی، اور اس سرکشی کے باعث ہی نا آپ دیکھیں ابلیس نے کیا کیا تھا، وہ بھی اسی وجہ سے سرکش ہوا تھا نا. تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا تھا، کافروں میں شامل کر دیا تھا. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو قتل کر دیا. تو اللہ کے رسول چونکہ قتل نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہاں نبیوں کا قتل مراد ہے. پھر اس میں ایک رائے یہ بھی دی گئی ہے کہ یہاں ماضی کا صیغہ قتل تم نہیں آیا ہے، بلکہ فعل مضارع تقتلون آیا ہے، اور مضارع کے اندر فعل جاری رہنے کی خاصیت ہوتی ہے. گویا تم ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے، بعض رسولوں کی جان کے در پہ بھی ہو گئے. تو یہ سارا اس میں آیا ہے. تو میں اب تھوڑا سا بتاتی ہوں. تہوا جو آیا ہے ہا وا یا تھا، خواہش نفس کو کہتے ہیں. جیسے ہوا چلتی ہے نا تو کہتے ہیں یہ خواہش کا اور جو ہوا ہوتی ہے یہ ان کا آپس میں ربط ہوتا ہے. خواہشات بھی ہواؤں کی طرح اڑتی ہیں. وہ لوگ جو خواہشات کی تکمیل کے لیے بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے نا اپنا اتنا ٹائم صرف کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں. اور ایک مطلب ہوا اوپر سے نیچے گرنا. امہ حاویہ آتا ہے آخری سورج جو آتی ہے نا، تو جہنم کی گہری وادی حاویہ ہے نا، تو خواہش پرست لوگ وہاں جائیں گے. حاویہ ان کی وہاں پر ماں بن جائے گی. پھر ایسا ہے کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری آپ پڑھ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نا اپنے دین کے لیے چنتا ہے نا تو پھر ان کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل کریں، دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. اگر ایسی قوم خواہشات کے پیچھے لگ جاتی ہے تو اللہ عزت کے مقام سے ہٹا کر انہیں بالکل گمراہیوں میں ڈال دیتا ہے، پھر ان کا نام و نشان بھی نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تو تورات دی. اب ایسا ہے کہ کتاب نبی خود نہیں لکھتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. پھر کیا ہوا تھا آپ دیکھیں، جب یہ وادی تیم میں تھے 40 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا تھا. تو کیونکہ فرعونیوں کے ساتھ رہتے رہتے اب یہ غلام قوم تھی، تو غلام قوم کے جو ضمیر ہوتے ہیں وہ بھی اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام ہم نے پڑھا 70 لوگ لے کر گئے، وہ بھی مارے گئے. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے. تو جب بھی وہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ لے کر آئے زمرد کی تختیوں پہ لکھے ہوئے 10 کمانڈمنٹ تھے تورات کے، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ مشکل ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ان پر معلق کیا کہ پکڑو اس کو قوت کے ساتھ. تو اب یہ خوف کے مارے کیونکہ سجدے میں گر گئے تھے اور کہتے ایک آنکھ سے اوپر بھی دیکھ رہے تھے. تو یہ پہلے جو 10 رکوع تھے ان میں ان کا ذکر ہو چکا ہے. تو قرآن کے رکوع جو ہوتے ہیں ان کا بھی آپس میں بہترین ربط ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، اسی وادی میں موسیٰ کی وفات ہوئی ہے. پھر ہارون علیہ السلام لیڈر بنے تھے. تو زبردستی ان سے جیسے نا گن پوائنٹ پہ کوئی بات کسی سے منوائی جاتی ہے، ایسے ہی کوہ طور ان پر اپنی جگہ سے
اٹھ کر اکھڑ کر ان کے اوپر معلق ہو گیا تھا، جیسے اوپر آپ کے اوپر کوئی ہیلی کاپٹر آ جائے یا آپ جو کوئی پرندہ آ جائے بڑا نا۔ پھر ایسا ہے کہ ہارون علیہ السلام کے بعد جب فوت ہو گئے، یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے اپنا ملک فلسطین فتح کیا، اور وہ بھی یہ تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے جائیں، حطتن کہتے ہوئے جائیں، تو انہوں نے وہ بھی الفاظ بدلے۔ تو اس کے بعد جب ان کو اپنی لینڈ، اپنا وطن مل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے لگاتار نبی بھیجے۔ نبی آتے ہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے، تو اللہ نے اس ہدایت کا جو سلسلہ تھا اس کو روکا نہیں۔ بالکل جس طرح بارش آتی ہے نا تو زمین ہری بھری ہوتی ہے، فصلیں نکلتی ہیں، جب قحط ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جانور بھی مرنے لگتے ہیں، فصلیں نہیں اگتی، لوگ بھی مرنے لگتے ہیں۔ تو یہ وہی جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہم نے پڑھا تھا، بارش سے بھی اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کی تھی۔ تو یہ ایک وہی بارش کا بھی کام کرتی ہے کہ وہ علاقے، وہ لوگ جہاں پہ قرآن کی وہی نبی اکرام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر آتے ہیں، تو وہ جو ہے نا قحط زدہ نہیں ہوتے ہیں، یعنی زرخیز رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب دیکھیں بارش نہیں ہوتی تو کسی علاقے میں قحط پڑ جاتا ہے نا، تو کہتے ہیں اس قحط سے بھی بڑا قحط کیا ہوتا ہے، جب کسی علاقے میں ہدایت کا سلسلہ رک جائے، ہدایت ختم ہو جائے۔ تو کہتے ہیں وہ قومیں جو فاقوں سے مرتی ہیں نا، خوراک نہ ملے، تو جب ہدایت نہ ملے تو پھر وہ لوگ بھی اس طرح موت مرتے ہیں، یعنی دنیاوی طور پر تو بڑے اس میں ہوں گے، لیکن ساتھ پھر ان کو روحانی طور پر نہ بیماریاں لگی ہوں گی۔ تو اب علم کا سفر جو تھا نا، یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے، خضر علیہ السلام سے ملے تھے، تو اب یہ جو چلا تو یہ آ کے عیسیٰ ابن مریم پہ ختم ہوتا ہے۔ اب ان کے اندر جو انبیاء آئے ہیں، کچھ کہتے ہیں 4000 انبیاء آئے ہیں، تو کچھ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے ہزار سال تھے، کچھ کہتے ہیں 1500 سال تک لگاتار ان میں انبیاء آتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی تھی۔ پھر حضرت یونس، زکریا، یحییٰ، یہ سارے یعنی آئے، آتے رہے، اور سلسلہ آ کر وہاں پہ رکا، اور پھر درمیان میں ایک فترہ تھا، یعنی 600 سال کا، 575 سال کا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا۔ ان کے اندر کہتے ہیں 300 کتابیں تھیں، صحیفے کافی آئے تھے، صحف ابراہیم و موسیٰ جن کا ذکر آتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ قیامت سے پہلے پھر بے دینی عام ہو جائے گی، کہتے ہیں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، برائی کھلے عام ہوگی، جو منع کرے گا بیائی کا کام، کہتے ہیں گلی کے نکڑ کونوں پہ نا یہ غلط کام ہو رہے ہوں گے، تو اس وقت جو کوئی نا منع کرے گا، اس زمانے میں منع کرنے والے کا درجہ نبی کے برابر ہوگا، قرآن بھی اٹھ جائے گا، قرآن کے صفحے خالی ہو جائیں گے، حافظوں کے ذہنوں سے بھی اٹھ جائے گا۔ تو دیکھیں آج اگر ہم نا اس قرآن کے ساتھ جڑیں تو ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے، اگر ہم دور ہوں گے تو شیطان مسلط ہو جائے گا۔ تو اب بات جو چلی تھی بنی اسرائیل کے آخری نبی پر بنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آتے ہیں عیسیٰ ابن مریم، کہ ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو ہم نے دیے تھی، بینات دی تھی، اور یہ ان کے ساتھ معجزات بھی آ جاتے ہیں، اور انجیل جو تھی ان کے جو واعظ تھے، جو نصیحتیں کرتی تھی۔ تو ایسا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا تھا، تو انہیں ید بیضا عصا دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا میڈیکل کا دور تھا، تو طب کا دور تھا۔ تو آپ وہی یعنی جس نبی کے دور میں جس چیز کا رواج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو وہی معجزہ دے کر اس کی توڑ کرنے کے لیے بھیجتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھا شعر و شاعری کا دور تھا، ادب کا دور تھا، وہ گھوڑوں اونٹوں کے خاندان نام یاد رکھتے تھے، ان کے حافظے اتنے تیز تھے، ان کی عورتیں بینا مرثیہ اور قصیدے اور یہ ساری شعر و شاعری خود لکھا کرتی تھی۔ تو اب آپ اس میں دیکھیں کہ انبیاء کے ساتھ والد کے نام آتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں جب بھی اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم بولتے ہیں کہ یہ والد کے بغیر ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، حوا جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور ہماری جو تخلیق ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے قادر ہے، بادشاہ ہے، جس طرح چاہے وہ تخلیق کر سکتا ہے نا۔ اب روح القدس جو تھے وہ جبرائیل اس سے مراد ہے۔ تو
पहली मदद जो मिली ईसा अलैहिस्सलाम को, जब आप छोटे थे, घेवारे में थे, वो अपने क्रेडल में, तो उस वक्त आप इन्नी अब्दुल्ला आपने कहा था कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, तो उस वक्त आपको ये मदद मिली थी। कोई बच्चा नहीं बोला, आप 2-3 बच्चे हिस्ट्री में आते हैं जो बोले, उनमें से एक आप थे। इससे पहले आपकी जो पैदाइश हुई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी तो बीबी मरियम को हमल ठहर गया था। फिर लोग जो है इनको वलदुल जिना कहते थे, जबरील इनके साथ साथ रहते थे और मौजज़ात में इनकी मदद करते थे। फिर जब इनको सूली पर चढ़ाया गया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस वक्त भी इनको लेकर आसमानों पे चले गए। तो इससे पता क्या चलता है, जब बंदा हक पर होता है ना तो उसको गैबी मदद मिलती है। जब बंदा ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, सारे दुनिया के लोग लग जाते हैं मिलके। आज हमारे मुल्क में जो हुआ आप सामने रख लें, तो कहते हैं कि आज भी अगर कोई बंदा कहेगा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लुल मलाइकता, ये तो हज़रत आई थी अबू बकर सिद्दीक के लिए हामीम सजदा की मेरे ख्याल से आए थे, कि जो लोग कहते हैं हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर इस्तिकामत इख्तियार कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर फरिश्तों का नज़ूल करता है, यानी सकीनत मिलती है, सुकून मिलता है, फरिश्ते उसकी मदद करते हैं। तो फरिश्ते आते हैं, फिर अगली आयत में आते हैं कि फिर फरिश्ते आके उसको खुशखबरियां देते हैं वो मौत के वक्त। नेकी करते वक्त भी उसके अंदर, दिल के अंदर जो एक तासीर होती है, खुशी होती है, सुकून होता है। आप जब नेकी देखें, जब आप कुरान की क्लास पढ़ा के हटते हैं, पता नहीं मेरे साथ तो होता है, मैं बहुत खुश होती हूँ, जैसे मेरे दिल को बड़ा सुकून, बड़ा जैसे मैं बहुत ही खुशहाल पर्सन हूँ। ऐसे में आपको एक पुरानी बात मुझे याद आ गई। मैं आज से तकरीबन 23-24 साल पहले साउथ टेक्सास में होती थी, तो वहाँ थोड़ी सी हम फैमिलीज थी, 3-4 फैमिलीज थी वहाँ। एक फिनलैंड की थी, कन्वर्टेड ना, गोरी थी, उसने पाकिस्तानी डॉक्टर से शादी की हुई थी, और वो एक बार ना वो जुम्मा पढ़ने जाते थे हम, क्योंकि जिस टाउन में थे वहाँ जुम्मा भी नहीं था, तो साथ वाले टाउन में स्टूडेंट्स काफी थे, अरब थे, उन्होंने वहाँ मस्जिद बनाई हुई थी। तो वो हम जुम्मा पढ़ के निकले तो वो मुझे पूछती है कि कभी तुम्हें एहसास हुआ मस्जिद से जुम्मा पढ़ के निकल के तुमने कोई मीठी चीज खाई है? अब हम तो देखे मुसलमान घरों में ना सोने का चमचा लेके ईमान हमको ट्रे में सजा सजाया मिला, और ऐसे बंदे को तो कदर भी नहीं होती। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं हुआ। तो कहती मैं जब भी निकलती हूँ तो ऐसा लगता है मैंने कोई ना मीठी चीज खाई हुई है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से खुशी, सुकून, तासीर होती है ना। और जो ये नए जिनको इस्लाम मिलता है मेहनत करके जो इसमें आते हैं, और उन्हीं को ना अल्लाह ताला ये नसीब फरमाता है। तो अल्लाह ताला का कुर्ब पाने के लिए ना आप फराइज करते हैं, तो उसके बाद नवाफिल से आप मदद लें। एहसान बिन साबित शायर थे, आपको पता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है रूल कुदस, उनकी मदद करते हैं, क्योंकि उनकी शायरी जो थी एक अच्छी शायरी थी। तो हर फरिश्ता पाकीज़ा होता है, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के जो है सरदार है, इसलिए उनको अमीन का टाइटल मिला है। अब ऐसा है, कुरान जो है ना हमें रब्बानी बनाना चाहता है, हमारी हिदायत के लिए आता है। एक हमारी जिस्म की जरूरियात होती है और एक हमारी रूह की जरूरियात है। आज रसूल नहीं आएगा, आज देखें हमें वो मौका नहीं मिलेगा कि हमारी जिंदगी में कोई रसूल आए या हम में से भी कोई साहबियात का टाइटल पाए, लेकिन कुरान हमारे पास मौजूद है, प्रिजर्व और प्रोटेक्टिव। तो हम क्या करें, इस कुरान पे अमल करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, सीरा पढ़ें, हदीस की किताबें पढ़ें। तो हमें तो अपने जिस्म की बड़ी फिक्र होती है, हम जिम जाते हैं, आला आला कपड़े पहनते हैं, मैचिंग, खाना पीना, सोना, फेशियल कराना, यानी मैनिक्योर पेडिक्योर सब कुछ आता है। तो इसी तरह जितना हम जिस्म की खिदमत करते हैं ना, जिस्म के गुलाम बनते हैं, इसी तरह हम रूह के भी गुलाम बने, और ये सोचें कि इस रूह की खजा क्या है। रूह ऊपर से आई है, इसकी खजा अल्लाह ताला ने वही ऊपर से भेजी है। तो आसमानों से इंसान की हिदायत का इंतजाम हो रहा है, लेकिन होता क्या, जब लोगों को मिलता है तो उनका रवैया क्या होता है। अफकुल्लमा जाकुम रसूल, इसमें आया है कि जब कभी भी तुम्हारे पास रसूल आया तो क्या तुमने किया, तुम्हें बिमाला तहवा, यानी तुम्हें वो चीज लेकर आया जो तुम्हारे नफ्सों के खिलाफ थी, तो तुमको वो पसंद नहीं आया। तो आप देखें मदीने वाले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए, उन्होंने जगह दी, आपको जो स्टेट मिली जहाँ पे फिर आपको पता है कि इस्लाम के अहकामात नाजिल होते रहे। और आज देखिए एक हम है जिसके पास इस रसूल का इल्म आया हुआ है, कुरान की कितनी तफसीर हमारे पास आई हुई है, दरसो तदरीस आज जो है ना
बहुत आम हो गई है, इतनी हो गई है कि लोग लेते नहीं है। इतने आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इतने लेक्चर, इतनी चीजें आ रही हैं। 3 मिनट की कोई चीज हो तो सुन लेंगे, 10 मिनट की देखेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। तो लेकिन इसके बरक्स अगर कोई आप मूवी देख रहे हैं 3 घंटे की, आप देखेंगे। किसी कॉन्सर्ट पे गए हैं, पैसा लगा के आप वो काम करेंगे। क्रिकेट मैच पूरे पूरे दिन का है, उस पर टाइम का नहीं पता चलता। कोई आपने सिलसिलेवार सीरीज शुरू कर ली, कोई ड्रामा शुरू कर लिया, अब एक किस्त देखते हैं तो दूसरी के लिए बेचैन हो जाते हैं। तो अब ऐसा था कि इनके पास भी ना हक आया था, लेकिन तकब्बुर की वजह से उन्होंने वो नहीं लिया। तो तकब्बुर क्या होता है? हक को जुटलाना और लोगों को हकीर जानना। अल्लाह की किताब सामने थी, लाने वाले जो थे, जो रसूल थे, इंसानियत का आला दर्जा था। अब आप मक्का के मदीना के मॉल में आ जाएं, यहूद और अंसार मौजूद हैं, सहाबा इकराम भी मौजूद हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हो रही है। तो अब ऐसा था, कुछ तो ले रहे थे और कुछ नहीं ले रहे थे। तो अब इनका जो था, यहूद की जो हिस्ट्री है ना, ये अपने अंबिया का कत्ल करते रहे थे। तो इसमें क्या ना, फफरीकन कज़्ज़बतुम, यानी नबियों का जो एक ग्रोह था उसको तुमने जुटलाया, यानी किसी एक नबी को नहीं, बहुत सारों को। तो अब जुटलाया इन्होंने किस किस को? आप देख ले, ईसा अलैहिस्सलाम को जुटलाया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं इन्होंने माना, और यानी वो भी, उनको भी जुटलाया। और फिर कत्ल किसको किया है उसमें इनकी लिस्ट पड़ी हुई है। और फिर जो मदीना में आप देखें, यहूद ने कई बार कोशिश की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह कत्ल करने की, चक्की का पार्ट ऊपर से गिरा रहे थे। कभी औरत ने बकरी, आपको गोश्त पसंद होता था तो उन्होंने उसमें दस्ती का गोश्त, तो उसने जहर मिला दिया था। तो आपने आखिर में हज़रत आयशा से बताया था कि वही मेरी मौत का सबब बना है। तो कहते हैं 300 से 400 तक अंबिया का इन्होंने कत्ल किया है। तो आज आप देख लें, आज टारगेटिंग किलिंग कितनी हो रही है। आज इंसान को जो हक बोलता है, सच बोलता है, अपना मुल्क भी छोड़ जाता है, किस तरह, यानी ये जो लोग, करप्ट लोग हैं, कैसे अपने रास्ते से सच्चे लोगों को हटाते हैं। अब क्यों कत्ल करते थे? हक बात नहीं लेना चाहते थे। अब कत्ल इन्होंने जकरिया अलैहिस्सलाम का किया, याह्या अलैहिस्सलाम का किया, यर्मिया नबी थे, उनको भूख और प्यास से इन्होंने मरवाया था। तो ये तो अंबिया के साथ हो रहा है। आज भी अगर कोई हक की आवाज बुलंद करता है तो उसको कत्ल किया जाता है, और क़यामत के करीब उलमा का कत्ल जो है ना, बहुत कसरत से होगा। तो आज देख ले, दीन का जो काम करते हैं उनकी भी कोई इज्जत नहीं है। तो चलते हैं आयत नंबर 88 पे। वकालू, अब मजीद देखें, अब अंबिया आए थे वही लेकर, किसी को जुटला रहे हैं, किसी को कत्ल कर रहे हैं। अब फिर आप आ जाए, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, वही आ रही है। तो अब ये क्या कहते हैं? कुलूबुना, दिल हमारे गुल्फ, गलाफ में है, पर्दे में है। बल नहीं, बल्कि लआनहुम, लानत की इन पर अल्लाह ने, बिकुफ्रिम, वजह इनके कुफ्र के, फकलीलम्मा, बस कितना कम, युमिनूना, वो ईमान लाते हैं। तंजिया तौर पर ना ये कहते थे कि हम तो बड़े इल्म वाले हैं, चोजन पीपल हैं, फद्दलतुकुम अलल आलमीन, अंबिया कसरत से आए, हम अल्लाह ताला के प्यारे, अल्लाह के बेटे हैं। अब जो ये कुरान नाजिल हो रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इसका हमारे दिल पर कोई असर नहीं होता। यानी एक तो दिल गलाफ में, एक तो मतलब ये कि हमारे दिलों में बहुत कुछ इल्म है, बहुत इल्म वाले हैं, लेकिन किताब थे ना, अब मजीद इसके अंदर गुंजाइश नहीं। जैसे एक गिलास पानी से भर जाता है तो मजीद उसमें आप नहीं डाल सकते। तो अब ये कह रहे हैं कि जैसे किसी के दिल के वाल बंद हो जाएं, तो ये शर्मिंदा होने की बजाय फख्र करते थे कि हम ना, जो है हमारे दिल जो है ना पर्दे में, तो हम और नहीं लेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बल्कि अल्लाह की लानत है इन पर। लानत क्या होती है? अल्लाह की रहमत से दूरी, यानी वो इस काबिल ही नहीं है कि आकर अल्लाह ताला की बात सुने। अल्लाह ताला मौका देता है, जब बंदा नहीं आता तो फिर अल्लाह किसी को बीमार करके, दुख में डाल के, उससे कोई प्यारी चीज छीन कर, किसी बेटे का, शोर का फोदगी हो जाती है, तो फिर लोग ना दीन पर आते हैं, और कुछ वैसे हालात में भी नहीं आते। एक बंदा खुद नहीं आता, दूसरा अल्लाह उसको आने नहीं देता। ये सब ही होता है। ये इंसान के अमाल के मुताबिक होता है। बंदा जब इस तरह का फेल करता है ना, तो फिर अल्लाह ताला को भी तो अच्छे लोग चाहिए, क्वालिटी वाले लोग चाहिए ना।
تو اب اس میں دیکھیں نا یہ جو آیا نا وقالوا قلوبنا غلف، تو اسی طرح کا پہلے ہم نے پڑھا فتطمعون ان یؤمنوا لکم، کہ مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہاری بات سن لیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا تھا، مسلمانوں کی خواہش تھی کہ یہ تو علم والے ہیں، اہل کتاب ہے، تو یہ تو فوری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو کہا کہ نہیں مسلمانوں یہ تمہاری خواہش کے مطابق نا ایسے نہیں کریں گے، تو انہوں نے یہاں کہا کہ ہمارے دل تو محفوظ ہیں، یعنی تمہاری باتوں کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے الفاظ آج بھی آپ کو سننے کو مل جائیں گے کہ ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں، بڑے مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، تمہاری بات ان پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے اللہ کی طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس کم ہی ہوں گے جو ایمان لائیں گے۔ تو اس میں کچھ جو ایمان لائے تھے ان کا نام آتا ہے، کچھ تھے جو تھوڑے ایمان لانے والے لوگ تھے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں دین اسلام والے دیندار آپ کو کتنے لوگ ملتے ہیں؟ کم ملتے ہیں نا۔ تو آج بھی اگر آپ مسلمان لوگوں میں دیکھیں تو ایمان کا لیول کم نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں ان میں سے نہ کرے۔ ان میں جو تھوڑے بہت ایمان والے تھے وہ عبداللہ بن سلام تھے جو ایمان لے آئے تھے، جو قلیلا ما یؤمنون کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھولے۔ ہم اس لیے رب اشرح لی صدری شروع میں دعا پڑھتے ہیں نا کہ ہمارے دلوں کو کھول دے اللہ تعالیٰ، جو پچھلی کوئی اس طرح کی چیزیں وہ نکل جائیں نا، تو نئی قرآن کی جو چیزیں ہم وہ ڈالتے رہیں۔ آیت نمبر 89، ولما، اور جب جاءہم، آ گئی ان کے پاس، کتابن، ایک کتاب، من عند، پاس سے، اللہ کے، مصدقن، تصدیق کرنے والی، لما، اس کی، جو، معہم، پاس ہے ان کے، وکانو، حالانکہ تھے وہ، من قبلو، اس سے پہلے، یستفتحون، وہ فتح مانگتے، علی الذین، ان پر جنہوں نے کفروا، کفر کیا، فلما، تو جب، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، ما، جو، عرفو، انہوں نے پہچان لیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، کفرو، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بھی، ساتھ اس کے، فلعنتو، تو لعنت اللہ، اللہ کی، علی الکافرین، کافروں پر۔ تو اب اس آیت میں آپ دیکھیں، آیت نمبر 89 میں آئے ہیں ہم لوگ، تو اب جو کتاب آ گئی ہے، قرآن ان کے پاس آ گیا تھا، اور تصدیق کرنے والی کیا تھی؟ جو ان کے پاس تورات تھی، قرآن مصدق تھا، اس کی تصدیق کر رہی تھی، تورات اور انجیل کی۔ اس سے پہلے وہ کفار کے مقابلے میں جب ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی تو فتح کی دعا مانگتے تھے کہ وہ نبی آئے گا تو اس کی جب ہم مدد کریں گے تو اس کی یعنی اس کی کمپنی میں ہم تم پر فتح پائیں گے۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ اس کی آمد سے پہلے اللہ کی آخری کتاب اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اور واسطے سے اللہ تعالیٰ سے کافروں کے خلاف فتح اور نصرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ یمن سے جب وہاں فلڈ آیا، سورہ سبا میں پڑھیں گے بعد میں، تو یہ مدینہ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ مدینہ میں انصار کے 2 قبیلے تھے، اور اوس اور خزرج، یہ 2 بھائی تھے، ان کے قبیلے تھے۔ اب ایسا تھا کہ اہل عرب جو تھے وہ اہل عرب کے قبائل تھے، تو آس پاس کے لوگ بھی تھے۔ اب یہ امیین تھے کیونکہ ان کے پاس تو کوئی کتاب، کوئی شریعت نہیں آئی تھی، تو اب جو یہود تھے یہ اہل کتاب تھے، علم والے تھے، تو اب ان کی جب آپس میں لڑائیاں ہوتی تو اب 2 جو قبیلے تھے وہ خزرج کے ساتھ یا اوس کے ساتھ، اور ایک ان کے ساتھ ہو گیا، یعنی جو انصار کے قبیلے تھے نا 2، یہود کے 2 قبیلے ایک بھائی کے قبیلے کے ساتھ اور ایک کے ساتھ، وہ اب ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، تو کیونکہ یہ سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے بزدل تھے تو یہ ہمیشہ مار کھاتے تھے، تو اس پر یہ کہا کرتے تھے ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو، دبا لیتے ہو، جب آخری زمان نبی کا وقت آئے گا وہ نبی کتاب لے کر آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ تم سے جنگ کریں گے، تو ہم تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے اور ہمیں فتح ہوگی۔ وہ دعا کیا کرتے تھے، جیسے بسم اللہ کے ختم ہوتے ہیں نا تو
ان کی کتابوں میں جہاں اس نبی کے آنے کی پیشن گوئیاں تھیں، بشارتیں تھیں، ان کو انگلی رکھ رکھ کے ادھر جنگ لگی ہوتی تھی ادھر اس کو پڑھتے تھے کہ یہ ہمیں نا فتح ملے گی. تو اب ایسا تھا کہ خزرج اور اوس کے قبائل یہود کی یہ دعائیں ان کی زبان سے آخری نبس زبان کی آمد کی جو پیشن گوئیاں تھی سن رکھی تھی. یہی وجہ ہے کہ 11 نبوی کے حج کے موقع پر جب مدینہ سے جانے والے خزرج کے 6 افراد کو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہے جن کا یہودی ذکر کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ یہود ان پر ایمان لائے وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں تو اس طرح ہم ان کے اوپر فتح پا لیں گے. یعنی جو وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں نا اس نبی کے ذریعے فتح نصرت ملے گی تو کیوں نہیں ہم ایمان لائیں اور ہم اس نبی کی مدد کریں نا. تو پھر وہی یہی کہ جو صدیوں سے وہ یہود جس نبی کا انتظار کر رہے تھے گھڑیاں گن رہے تھے نا تو انہوں نے اس کی آمد پر تکبر کیا، تعصب کیا کہ یہ بنی اسرائیل کی وجہ سے بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، ستیہ پہلے کا فرق. تو انہوں نے پھر اس کی مخالفت کی. فلما جاؤں ما عرفوا کفروا بھی، پھر جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا. اور قرآن میں 2 بار آتا ہے یعرفون کما یعرفون ابناکم کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچان لیا جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. پھر 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوتا ہے اور اس وقت حضرت صفیہ جو ہوئی بن اخطب ایک یہودی سردار کی بیٹی بھی تھی اور سردار کی بیوی بھی تھی، ان کے چچا بھی سردار تھے. جب اور اس نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا کہ جب آپ مدینہ آئے تو میرے چچا اور میرے والد آپ کو ملنے گئے. جب واپس آئے تو گھر آ کے جو انہوں نے گفتگو کی تو ایک بھائی جو نا چھوٹا بڑے سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا یہ وہی ہے؟ کہتا ہاں یہ وہی ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، یہ وہی نبی ہے. تو پھر وہ چھوٹا پوچھتا ہے کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم اس کی تکذیب کریں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. یعنی انہوں نے پہچان لیا تھا تو انہوں نے تعصب کی وجہ سے ضد کی وجہ سے انہوں نے ان کو نہیں پہچانا. تو اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، بس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر. تو اب ایسا تھا کہ یہ جو خوش قسمتی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی ان کے نصیب میں نہیں تھی، یہ مدینہ والوں کے نصیب میں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں رکھی. آیت نمبر 90 پہ چلتے ہیں. بئسما کتنا برا ہے، اشترو بیچ ڈالا انہوں نے، بہی بدلے اس کے انفسہم اپنے نفسوں کو، این یکفرو انہوں نے کفر کیا، بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، بغین ضد کی وجہ سے، ان کے ینزلہ نازل کرتا ہے اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، علیمن جس پر یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے. فباؤ تو وہ لوٹے، بغضب ساتھ غضب کے، علی غضب غضب کے، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین، رسوا کن، اہانت آمیز. تو آیت نمبر 90 پہ آئے ہیں. تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ کتنا برا انہوں نے یعنی فیصلہ کیا جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے نفسوں کو. تو بری یعنی بڑی چیز ان کے نزدیک کیا تھی؟ دنیا کی لیڈرشپ تھی، دنیا کی چاہت تھی. تو انہوں نے کیوں نہیں مانا تھا؟ پچھلی آیت میں بھی ہم نے بات کی، ضد تھی، ڈرمی تھی، نفرت تھی، تعصب تھا سکے ستیلے کا. تو نبوت کا فضل جو ہے نا یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملا؟ وہ سوچ رہے تھے ہم چوزن پیپل ہیں، اتنے سارے نبی آئے ہیں، تو وہ سوچ رہے تھے یہ نبوت ہمیں ہی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تو میری بادشاہت ہے، میری کنگڈم ہے، میں جسے چاہوں چن لوں اس کے لیے نا. تو اللہ نے سارا فضل بنی اسرائیل کے لیے نہیں رکھا ہوا تھا. 4000 کے قریب نبی آئے تھے. تو جب کوئی اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا نا، اس آیت سے پتہ چلتا ہے، تو اس سے نعمت چھن جاتی ہے، اللہ چھین لیتا ہے. سورۃ ابراہیم کی آتا ہے آیت میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ دے گا. وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اگر تم انکار کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی سخت ہے. تو ایسا ہے نا کہ بالکل جیسے ماں بچے کو ٹوائز لے کر دیتی ہے نا، تو
جب بچہ ماں کی بات نہیں مانتا تو کیا کرتے ہیں، اسے ٹوئز ماں اسے ہٹا لیتی ہے نا، جب وہ اسی کے ساتھ لگا رہے ماں کی بات نہ مانے. تو بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتا ہے. جب ہم نعمتوں میں لگ جاتے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات نہیں کرتے، ہم سارا ٹائم ان پہ ہی لگے رہتے ہیں، تو اللہ پھر کبھی کبھی نا وہ بندے سے لے بھی لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کی نیت، خواہش اور تڑپ کو دیکھتا ہے. تو ضد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب انہوں نے ضد کی نا، تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا؟ بخت نصر نے حملے کیے، ٹائٹس نے حملے کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کیے، ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دی تھی. اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، غضب کے اوپر غضب جو آیا نا، اب بھی سنبھلنے نہیں پاتے تھے کہ دوسرا عذاب ان کے اوپر آ جاتا تھا. تو جس نبی کی آمد کی دعائیں کرتے تھے، جس کا ان کو انتظار تھا، اس کا انہوں نے انکار کر دیا، بغض کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے. تو کیوں میرا نام ہو، میرا اولڈ ہو، میرا قبیلہ بڑا ہو. تو آج کل بھی تو یہی ہے نا، جتنے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جتنے پیسہ دولت آ جاتی ہے، تو اپنے آپ کو پہلے تو بڑی ایلیٹ اوپر کلاس میں لے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا ہوتی ہے، وہ اپنی ناموری پہ خوش ہوتے ہیں، میری مشہوری ہو، تو وہ مشہوری چاہتے ہیں. لیکن جو مخلص بندہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی مشہوری نہیں چاہتا، وہ اللہ کا کام کر رہا ہوتا ہے. اور جو بھی بندے پس پردہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سامنے بھی لے کر آتا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں سامنے آ جاتی ہیں. جیسے وہ ایک کالی عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی، صحابہ کرام نے اس کو بس ایسے ہی کہ کوئی عام نہیں ہے تو دفن کر دیا. تو آپ نے پوچھا، آپ نے اس کی قبر پہ جا کے جنازے کی دعا پڑھی تھی. اب ایسے ہسٹری میں کچھ اور بھی نام ہے. یاسر قاضی کا ایک لیکچر ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان کے نام تک نہیں پتا، لیکن ان کی فضیلتیں موجود ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت دیکھتا ہے، بندہ کتنا مخلص ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے. وہ لوگوں سے واہ واہ نہیں چاہ رہا ہے، لوگوں میں ناموری اور شہرت نہیں چاہ رہا. تو جب بھی ہم دیکھیں کوئی کام کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور یہ سوچیں کہ میرا کام جو ہے قبولیت کے درجے پر پہنچے، نہ کہ مقبولیت کے. مقبولیت مل بھی گئی نا تو وہ دنیا ہی کی مقبولیت ہے، دنیا ہی میں رہ جائے گی. اگر قبولیت ملے گی تو وہ قبر میں بھی جائے گی، آخرت کے دن بھی ہمیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے عذاب مہین ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے سخت قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ڈالتا رہا، اور پھر آگے چل کے آئے گا کہ ان کو اگر دنیا میں جائے پناہ بھی ملی تو کسی کی پشت پناہی میں ملے گی. اور وہ آپ سب نے دیکھا کہ انہوں نے کس کی پشت پناہی کی اور کس سے وعدے ہوئے اور کس طرح انہوں نے جا کے لینڈ بائی لینڈ لے کے انہوں نے اپنا وطن بنایا ہے. تو پھر ان کو کراہت والا ذلت امیز جہنم میں عذاب ملے گا. اب مسلمانوں کو بھی عذاب ہوگا، لیکن یہ کہ کلمہ گو آخر کار پھر اس عذاب سے نکال دیا جائے گا. یہود جو تھے اس امید پر تھے کہ آخری نبی جو ہے بنی اسرائیل سے آئے گا. 1400 برس تک نبوت کہتے تھے ہمارے پاس تھی. فترہ کا زمانہ جو 600 کا تھا، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. تو یہ کئی لوگ نا مدینے میں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور لیکن ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا. تو ایسا آج بھی ہم دیکھیں کہ کوئی قرآن کی بات، اللہ تعالیٰ کا احکامات ماننے کے لیے ہمارے اندر کوئی ضد اس طرح کی چیز تو نہیں آتی ہے. تو پھر اگر ان کے اوپر غضب آیا، تو پہلے بھی میں نے بتایا کہ اس وقت دیکھا جائے تو مغضوب جو ہے نا اس وقت ہم ہیں، ہمارے اوپر غضب کے اوپر غضب ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی روش سے، ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے. اور ان کی جو جرائم کی فہرست ہے وہ بہت ہی لمبی ہے. انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا نا، اگر آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو. آیت نمبر 91 پہ وَإِذَا، اور جب کیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا اللہ، اللہ نے، قالو وہ کہتے نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر، ویکفرون وہ کفر کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو وراءہ اس کے علاوہ ہے، وہوا حالانکہ وہی الحق و حق کے مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معہم پاس ان کے، کل کہہ دیجئے فلما تو کیوں تقتلون تم قتل کرتے رہو انبیاء نبیوں کو، اللہ کے من قبل اس سے پہلے، ان کن تم اگر ہو تم مومنین ایمان لانے والے،
تو مدینہ کے یہود کو جب کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، تو کہتے تھے ہم تو تورات کو مانتے ہیں، اس کے سوا ہم کسی چیز کو نہیں مانیں گے، نہ رسول کو مانیں گے، نہ قرآن کو مانیں گے۔ تو پھر ان سے نا سوال کیا جا رہا ہے نا کہ تم نہیں مانو گے، کہتے ہیں ہم اس کو مانیں گے جو ہمارے پاس آیا نا، تو اس کے علاوہ نہیں مانیں گے۔ تو یہاں پر تھوڑا اللہ تعالیٰ کا جو جملہ آیا ہے، حیران کا اظہار ہو رہا ہے کہ تم انکار کرتے ہو، اور حالانکہ تم نے اپنے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ یہ کھلم کھلم ان کا جو قول اور فعل کا تضاد تھا، انہوں نے جھوٹ بولا، اللہ نے موقع دیا تھا کہ تم اپنوں کو مانو، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ علیہ وسلم کو تم نے نہیں مانا کہ یہ نہیں تمہارے نبی نہیں ہے، لیکن پھر تم نے اپنے نبیوں کو، یحییٰ علیہ السلام ہو گئے، زکریا علیہ السلام، اور ایک اور کافی ہیں جن کے نام نہیں ہیں، تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ تو آج ہمارے ہاں بھی کیا ہوتا ہے، میرا مسلک، میری مسجد، اپنی مسجد والوں کی بات مانیں گے، ہماری مسجد کی ابھی اذان نہیں ہوئی ہے۔ تو آج دین میں بھی بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں دین کی طرف جانے والوں کا ریشو کتنا ہے جو اصل دین پہ ہیں، کہ کچھ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں تو ہم حالانکہ پوچھو تو امام حنیفہ کا پورا نام نہیں آئے گا، کب پیدا ہوئے، کب ان کی وفات ہوئی۔ امام حنیفہ کا پورا نام نعمان بن ثابت تھا، جیسے نعمان علی خان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں نا کہ پھر تم نے ایسا کیوں کیا۔ اب یہ انجیل اور قرآن پر اس لیے نہیں مان لاتے تھے کہ یہ کتابیں ان کی طرف نازل نہیں ہوئی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تم تورات پر ایمان لاتے ہو تو تورات میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا نبی آئے جو تورات کی تصدیق کرتا اور تورات ہی کے مطابق تمہاری رہنمائی کرتا اور تم سے قتل کر دو، جس طرح کہ انہوں نے اپنی انبیاء کا قتل کیا تھا۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے نا کہ اگر تم ایسے ہی حق پرست ہو، جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھنے والے ہو، تو تم نے ان پیغمبروں کو کیوں قتل کیا جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک طرح سا سوال کیا ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءکم، آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم پھر اتخذتم، بنا لیا تم نے، العجل، بچڑے کو۔ اب اللہ تعالیٰ معبود کا لفظ نہیں استعمال کرتے ہیں، من بعد ہمیشہ العجلہ ہی آتا ہے، اس بعد اس کے، وَأَنْتُمْ، اور تم، ظالمون، تم ظالم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے نا، پھر موسیٰ علیہ السلام تو تمہارے پاس آئے تھے، تو تم نے کیا کیا، تو ساری تعلیمات لے کر تمہارے پاس آئے تھے، تو تم نے ان کو بھی نا جھٹلا دیا۔ تو واضح معجزے جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کا تو عصا تھا، ید بیضا بھی تھا، اور بے شمار اور معجزے تھے۔ تقریباً 8 معجزے کا ذکر سورۃ آل عمران میں آتا ہے، سمندر کا پھٹ جانا، فرعون کی غرقابی یعنی غرقابی، اور چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹ نکلنا، جنگل میں من و سلوہ کا نزول، اور بادلوں کا سایہ، اور پھر اس میں سے لائٹ بھی آتی تھی، جدھر چلتے تھے وہ بادل کا سایہ ان کے ساتھ چلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم نے کیا کیا جب موسیٰ علیہ السلام گئے 40 دن کے لیے کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے احکامات، تو تم نے پیچھے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، کہ تم یہ کیا کر رہے تھے نا۔ آیت نمبر 93۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، لیا ہم نے، میثاقکم، پختہ عہد تم سے، ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم الطور، اوپر تمہارے طور پہاڑ کو، خذو، پکڑو، ما، جو، آتیناکم، دیا ہم نے تمہیں، بقوتن، ساتھ قوت کے، واسمعوا، اور سنو، قالوا، انہوں نے کہا، سمینا، سنا ہم نے، وعصینا، اور نافرمانی کی ہم نے، واشربوا، اور وہ پلا دیے گئے، فی قلوبہم، اپنے دلوں میں، العجلہ، بچڑے کی محبت، بکفرہم، بے وجہ اپنے کفر کے، کل کہہ دیجئے، بئس ما، کتنا برا ہے، یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، بھی، اس کا، ایمانکم، ایمان تمہارا، ان، اگر، کن تم مومنین، تم اگر ایمان والے ہو، مومن ہو۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے نا کہ ان کو جب احکامات ملے تو انہوں نے انکار کر دیا گیا تھا، زبردستی ان سے عمل کروایا گیا تھا، تو ان سے کہا گیا تھا کہ غور سے سنو اور قوت سے پکڑو۔
تو قوم کا جواب بڑا ہی ڈیٹھانا تھا، یعنی بہت ہی ڈھیٹ لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ سنا ہم نے اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی ہم نہیں مانتے. اس کے برعکس صحابہ اکرام کہتے تھے سمعنا و اطعنا، کہ سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. تو یہ زبان سے کہتے تھے سنا ہم نے، اور اپنے عمل سے بتاتے تھے اسینا. ان کا رویہ بتاتا تھا کہ یہ ایسا کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ اشربوا فی قلوبہم العجل، کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی جو محبت تھی ان کو پلائی گئی تھی. پینے کا لفظ میں نے آپ کو روٹ ورڈز میں بتا دیا تھا. تو ایسا ہے کہ آج دیکھیں ہم لوگ بھی نا اصل دین سے ہٹ کے تو ہم نے جو چیزیں لی ہوتی ہیں اس کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں، نفس کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی محبت میں چل رہے ہوتے ہیں، رسم و رواجوں خاندان کے جو طور طریقے ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑتے. کبھی کہتے ہیں ہم بچوں کے آگے یعنی کچھ کر نہیں سکتے. تو یہی بھی ہمارے بھی دلوں میں ان کی محبتیں نا پلائی گئی ہیں کہ ہم بھی نا اب دیکھیں اب ہم دین کو پورے دن میں اب دیکھیں ہماری نمازوں کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہوتا ہے، کوالٹی کیا ہوتی ہے. گھر کے کاموں میں، گھر کی سجاوٹ میں، شاپنگ میں، کوکنگ میں ہم ہمارا کیا ہوتا ہے، کوئی پارٹیز کرتے ہیں تو اس میں اپنی شان دکھانے کے لیے. لیکن دین کے لیے ہم کیا کہتے ہیں نا، تو کل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، نا کہ یہ کتنا برا ہے نا جو فیصلہ تمہارے ایمان تمہارے لیے کرتے ہیں نا، کہ بہت ہی بری ہیں یہ باتیں جن کا حکم تمہیں یہ تمہارا نا ایمان دے رہے ہیں، تم مومنین اگر تم یہ سچے ہو. تو یہ عجیب ایمان ہے جو تمہیں ایسی بری حرکات کا حکم دیتا ہے. کیا ایمان کے ساتھ ایسی حرکتیں اچھی لگتی ہیں؟ تو پھر آگے نا ایک اور اللہ تعالیٰ جو آفاقی سچائی ہے اس کے اوپر ذکر کرے گا اگلی آیت میں. یہود کو یہ زوم تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے لاڈلے اس کے بیٹے ہیں، ہم اولیاء اللہ یا نبیوں کی اولاد ہیں، ہم اس کے پسندیدہ ہیں، لہٰذا آخرت کا گھر تو ہمارے ہی لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا جنت جو ہے ہمارے لیے. چنانچہ ان کے سامنے ایک نا ٹیسٹ جو ہے نا رکھا گیا ہے کہ یہ ٹیسٹ آج اگلی آج جو ہے نا یہ میرے اور آپ کے لیے بھی، ہم بھی اپنے لیے اس کو ایک ٹیسٹ کے طور پر ہم اس کو سمجھیں. کل کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے لکم الدار، تمہارے لیے دار مونو سے تو اس لیے کانت اس کے لیے آیا ہے، الآخرت و آخرت کا عند اللہ پاس اللہ کے خالصتاً، اب یعنی خاص مخصوص من دون علاوہ الناس لوگوں کے، فتمنا وہ تو تمنا کرو الموت موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ تمہارے لیے جنت ریزرو ہو چکی ہے اور تم مرتے ہی سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. تو کیا کرو فتمنا الموت ان کنتم صادقین، تو تم کیا کرو موت کی تمنا کرو اور یہاں سے پھر نا چلتے بنو. تو ان کا دعویٰ تھا کہ آخرت کا گھر خالص ہمارے لیے، آج جیسے ہمارا بھی دعویٰ ہے. یہود کو کہا جائے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر دنیا میں کیا کر رہے ہو، موت کی تمنا کرو. آپ کو پتہ ہے دنیا کیا ہے؟ دنیا کے ساتھ غم ہے، فکر ہے، پریشانیاں ہیں، جن کے چھوٹے بچے ہیں اسکول سے پک کرو، پکاؤ کیا، بچوں کی تربیت مسجد میں لے جاؤ، دین سکھاؤ، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں تو خوش رہیں، یعنی غم ہی غم ہوتے ہیں. کام، گھر، گروسری، جو رینٹ پہ رہ رہے ہیں تو گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی گیس کے بل دینے، کھانا پکانا ہے، گھر کی صفائی ہے، جو جاب کر رہے ہیں ان کے جاب کے مسئلے ہیں. تو اگر میرے جیسے بندے ہیں تو صحت کے ساتھ بھی کچھ مسئلے لگے ہیں، بیماری ہے، تکلیف ہے، درد ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے پھر تم کیوں اس پریشان زدہ ڈپریشن زدہ لینڈ میں رہ رہے ہو، مر جاؤ، مرنے کی تمنا کرو اور سیدھے جنت کے گھر میں چلے جاؤ. یعنی مرتے ہی تم نے جنت جانا ہے نا، تو پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ کسی کے دو گھر ہے نا، تو ایک کا سارا خرچہ خود اٹھاؤ، محنت کام کرو، اور دوسرا جو ہے تیار چیز ملی. جیسے اگر کوئی کہے کہ میرا پاکستان میں گھر ہے، میری مربے ہیں، جاگیریں ہیں، ہمارے تو آگے پیچھے نوکر پھرتے ہیں، ہم تو پکاتے بھی نہیں، ہم تو اٹھ کے پانی بھی نہیں پیتے ہیں، اور یہاں پر اگر وہ رہ رہے ہیں رینٹ کے گھر میں، باہر جا کے کوئی مشقت والا کام کر رہے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، جاؤ پاکستان، اپنے اس گھر میں رہو نا. تو ایسا ہے کہ اب کون کس گھر میں رہنا پسند کرے گا نا، جہاں اس کو سہولتیں ملے گی، ہر چیز ملے گی. تو
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگلی آیت میں آئے گا نا کہ یہ ایسا کبھی نہیں کہیں گے. آیت نمبر 94 پہ ہیں ابھی نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کیا کرو، موت کی تمنا کرو. اب اگلی آیت میں مزید اللہ تعالیٰ ان کے جو دل کے حالات ہے اللہ بتا رہے ہیں، ولن اور ہرگز نہیں، یتمنوہ وہ تمنا کریں گے اس کی ابدم کبھی بھی، بما وجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو. تو اللہ کہہ رہے ہرگز یہ اس کی تمنا نہیں کریں گے. اور ایسا ہے نا، دعوت مباعلہ سورۃ آل عمران میں آئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی. آئے تھے نصارہ عیسائی لوگ آئے تھے بڑے بڑے جبے پہن کے، تو ان کے ساتھ بھی کھلے میدان میں جا کے کی تھی تو وہ ڈر گئے تھے. انہوں نے کہا تھا یہ چہرے علی، فاطمہ، حسین، حسن، یہ سب آپ اپنے اہل کے ساتھ نکلے تھے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آج کوئی بدعا کرتے تو یہ وادی ہمارے اوپر آگ برساتی. تو انہوں نے جزیہ دے کے نا آپس میں میک اپ کر لیا تھا. تو اب ایسا ان کو بھی کہا نا کہ تم موت کی تمنا کرو. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو چاہیے کہ ہم اس دنیا ہی میں رہیں. کہتے ہیں نا کہ جنت تمہاری مدر لینڈ ہے، تو تم جاؤ. تو پھر تم یہاں پر کیا کر رہے ہو نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کبھی بھی نہیں کریں گے، بلکہ کیوں نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، کہ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. کیونکہ ان کے جو اعمال ہے، ایک جو شیشہ ہوتا ہے نا جس میں نظر آتے ہیں، ان کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے. تو یہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے. تو دیکھیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب کوئی طوفان آتا ہے، ہریکینز آتے ہیں نا، تو وہ لوگ جو دنیا دار ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈرتے ہیں، وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. جب کبھی بھی کوئی ایسے آپ نے دیکھا، اس کے بعد وہ اپنے جو دل کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ٹیسٹ کرا رہے ہیں کہ ان کے دل ہل جل جاتے ہیں. اور جنہوں نے اللہ کے پاس آگے کچھ اعمال بھیجے ہوتے ہیں نا، تو وہ نہیں ڈرتے ہیں. انہیں پتہ ہوتی ہے کہ جو میری رات قبر میں وہ باہر نہیں ہو سکتی ہے نا. تو یہ ظلم جو ان کا آیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے حق حقوق نہیں ادا کرتے. اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں کہ نہیں انہی لوگوں کو، احرسا سب سے زیادہ حریص، الناس لوگوں میں، علی حیات زندگی پر، من الذین اشرکوا اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا. جب یہ دو آ جائے نا تو اس پہ کسی ایک پہ آپ سٹاپ کر سکتے ہو نا. اس کو آپ پچھلے کے ساتھ کر سکتے ہو، اس پہ یا اس پہ، ٹھیک ہے. یہ ودو چاہتا ہے احدہم ہر ایک ان کا، لو کاش یعمرو وہ عمر دیا جائے، الف سنہ 1000 سال، وما حالانکہ نہیں ہوا وہ، یعنی ہوا یہ عمر کا ملنا، بمزحزحی بچانے والا ہے، من العذاب عذاب سے، این یعمر اگرچہ وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ بصیرم خوب دیکھنے والا ہے، بما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں. تو الف سنہ، الف لیلہ جو ہے نا وہ بھی آپ نے آتا ہے نا، الف لیلہ کی کہانیاں جو ہوتی ہیں 1000 راتوں کی نا. تو لمبی عمر کا دیا جانا عذاب سے نہیں بچا سکتا. کیوں؟ اللہ کو سارے اعمال کا پتہ ہے. لمبی عمر کے ساتھ گناہ مزید بڑھتے جائیں گے. اللہ بھولتا نہیں ہے، ہم تو اپنی پرانی باتوں کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ نے ایک ایک چیز لکھ کے رکھی ہوتی ہے. اور سورۃ بقرہ میں بھی آیا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے. انہوں نے کہا تھا نا جو یہودی ہو یا جہاں تک کہ وہ نصرانی ہو نا. اور پھر یہ وہی ہم نے پڑھا تھا کہ آگ انہیں گنتی کے چند دن چھوئے گی، اور کہتے تھے ہم اللہ کے پیارے ہیں. تو اصل میں جو دنیا ہے نا، دنیا سجن المومنین و جنت للکافرین. تو مومن کے لیے دنیا کے خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. ظاہر ہے اس میں ہم رہیں گے تو ہم 100 پابندیاں لگائیں گے. تو ایک طرح سے ہم جیسے بندہ اپنے آپ کو قید میں رکھتا ہے نا، اللہ نے اس سے بھی منع کیا، اس سے بھی کیا، تو ہم اپنی مرضی نہیں کرتے ہیں نا. تو اور ویسے بھی کہتے ہیں مسافر سفر کے دوران ہلکا وزن رکھتا ہے. تو اللہ کو دلوں کا بھید معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کبھی بھی نہ اپنے دل سے زبان سے تمنا کریں گے، کہیں گے کہ ہم نہ مر جائیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں. اب اس میں ایک عام نقطہ نکلتا ہے کہ آپ دیکھیں
کئی بندے نا بیمار ہوتے ہیں، کینسر کے آخری سٹیج پہ پہنچے ہوتے ہیں، جب آپ جائیں نا تو وہ یہی کریں گے، آپ دعا کرو نا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اصل میں یہ دنیا چیز ہی ایسی ہے کہ اس میں اتنی اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن، لذت رکھی ہوئی ہے نا کہ ہم لوگ نا مرنا نہیں چاہتے۔ بیماری میں ساری ساری رات جاگ لیں گے، دکھ تکلیف ہوں گے، ہم بیماریوں سے ڈرتے ہیں۔ تو حالانکہ بیماریاں لا بأس طہور انشاءاللہ جو آتی ہیں، یہ تو ہمارے نا گناہ ان سے جھڑتے ہیں۔ تو قیامت کے دن لوگوں کو بیماریوں کے ملنے والے جب اجر ملیں گے نا تو وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمارے جسم آرے سے چیرے جاتے۔ تو آج دیکھیں کتنی سہولتیں ہو چکی ہیں، دیکھیں آج نا جیسے نا جتنے آج کل جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں، چیک اپ ہو رہے ہیں نا، بچہ ڈلیوری جب ہماری ہم پیدا ہوئے تھے کہاں الٹرا ساؤنڈ ہوتے تھے، کہاں شوگر چیک کی جاتی تھی، یہ وہ نا۔ تو آج دیکھیں کتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس، آپ کا اگلے سال شروع ہوگا تو پہلا آپ کا چیک اپ ہوگا، پھر آپ کا ایوری 6 منتھ 3 منتھ آپ کا چیک، اینوئل چیک۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ اب میرے پاس اس میں دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے انگلینڈ کی جو کوئین ہے وہ تو اب فوت ہو گئی ہے، تو میرے نوٹس پہلے کے ہیں کہ 96 سال کی ہونے والی ہے، تو سینچری تو اس کی پوری نہیں ہوئی نا۔ تو دن میں کتنے ڈاکٹر ان کا آپ کو پتا ہے کہ بی پی اور ان کے ٹیسٹ چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے تو ان کی لمبی عمریں ہوتی ہیں۔ تو آج نا ایک نیا ٹرینڈ بھی چلا ہوا ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی جن کا علاج نہیں ہے، تو ابھی وہ مرنا نہیں چاہتے تو ان کو فریز کر دیتے ہیں، سلنڈر بنائے ہوئے، خون نکال کر رگوں میں نائٹروجن گیس ڈال دی جاتی کہ جب علاج ڈرافٹ ہوگا تو ان کی ٹریٹمنٹ کریں گے۔ واللہ عالم اس طرح کے جو سلنڈر تھے یا آج سے نا 15 سال پہلے بھی ان کی پکچرز جو تھی جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہماری ٹیچرز نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی۔ تو یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے فار ایور نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم ایک نا مقررہ مدت تک یہاں رہو گے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آتا ہے نا، اس میں حامی سجدہ ہی میں آتا ہے نا کہ تمہارے نفسوں کی جتنی بھی خواہشات ہے جس کو تم پورا کرنا چاہو تو وہ جنت میں پوری ہوں گی۔ لیکن ہم نے اس دنیا کو جنت بنا لیا، ہم ایک طرح سے یہ بیوقوفی کر رہے ہیں، تو جینے کی حرص زیادہ رکھتے ہیں، دنیا سے محبت زیادہ رکھتے ہیں، حالانکہ دنیا جو ہے چھوڑ کر جانی ہے۔ اب دیکھیں ہم لوگ جس دور میں نا ابھی کافی زیادہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، کوئی ہیریکین آ رہا ہوتا ہے، کوئی سٹروم آ رہا ہوتا ہے تو پہلے سے بتا دیتے ہیں نا کہ اس لیول کا ہوگا، یہ ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں، گاڑیوں میں پیٹرول بھروا لیتے ہیں، ہم گروسریز لے لیتے ہیں، ہم موبتیاں لے لیتے ہیں، ہم ساری تیاری کرتے ہیں۔ ہم نہیں تیاری کرتے تو موت کی تیاری نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے نا جو بھی ڈیزاسٹر ہوگا ہم نے اس میں ہر حالت میں ہم نے بچنا ہی بچنا ہے۔ حالانکہ ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا کہ اس میں مر بھی سکتی ہوں، تو چلو میں صدقہ کروں، میں کچھ نماز بٹھا لوں، توبہ کروں، اللہ سے استغفار کروں، تو ہم ایسا بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ دنیا میں دیکھیں کچھ لوگ خودکشی بھی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ جب دنیا میں ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ خودکشی کرنے والوں کو بھی خوف ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ان کو قبر کا جہنم کا نہ ہو، لیکن اپنی بے بسی، عاجزی کا ایک آخری درجے کا اظہار ہوتا ہے جو خودکشی سے وہ کرتے ہیں۔ اگر وہ ان کا مسئلہ کوئی حل کر دے تو خودکشی سے رک بھی جاتے ہیں۔ تو جنت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ رہا دیت مردی یا نا کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا، آپ اللہ سے راضی ہو گئے، تو جو سکون ہے اللہ تعالیٰ نے وہ جنت میں رکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ دو طرح کا ہوگا، اجمال کا سلوک، نئے نئے ذائقے، نئے نئے چیزیں ملے گی، اور تو ایک دوسرا آتا ہے تفضیل کہ مخاطب کو دیکھا جائے گا نا، بندے کو دیکھ کر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے حصے میں نہ کرے گا، اور اس کا آتا ہے وَلَكُمْ مَا فِيهَا تَشْتَهُونَ کہ وہاں جو کچھ تم جو چاہو گے پورا ہوگا۔ دنیا جو ہے نا یہ تو بنی ہی نہیں ہے نا کہ آپ سیٹسفائیڈ ہو جائے۔ آپ کی ایک خواہش ہوتی ہے، آپ وہ لے لیتی ہے، پیسے جمع کرتی ہے، کوئی مہنگی چیز ہے، جو ہی آپ کے گھر کی کلوزٹ میں آپ کے گھر آتی ہے وہ جو ہے اس کی جو ہے نا وہ عزت نہیں رہتی، وہ اتنی ویلیوبل رہتی، اس کے برعکس ایک اور خواہش آ جاتی ہے، یعنی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کہ وہاں ان کو نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے کہ ہم دنیا سے اتنی محبت کریں جتنی کہ ہمیں چاہیے، اپنی آخرت کو ہمیشہ آگے رکھیں، اور کبھی بھی اپنی آخرت کو ہم اس دنیا کے لیے داؤ پر نہ لگائیں۔ تو
اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، ہمارے جو مخلص لیڈر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، انہیں زندگی دے، آپ سب کے گھروں پہ اللہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں نازل کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔